बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सबसे पहले आज हम इमामत पे बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही अल हक़ है और रसूल मुकर्रम का इरशाद गिरामी है कि अल हक़्क़ु मा अली, के हक़ अली के साथ है। और आज इन अयाम में मैंने कुछ नासबियों की जो वीडियोस देखी हैं उनमें वो इमामत का इनकार कर रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता ये शिया का खुद साख्ता अक़ीदा है, लेकिन अल्लाह और रसूल गवाह हैं, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है कि ये शिया का खुद साख्ता अक़ीदा नहीं बल्कि ये खुदा साख्ता अक़ीदा है इमामत। तो सबसे पहले आज हम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि इमामत क्या है, इमामत और सबसे इमाम कौन होता है। इमाम वो होता है कि इमाम का लफ्ज़ी मतलब तो है आदि, रहबर, रहनुमा, लेकिन लुगत में इमाम उसे कहते हैं, उस तीर को कहते हैं कि जिसकी वजह से आप उसे देख कर फिर बकिया तीर बनाए जाते हैं। फिर इमाम उस दिरम को कहते हैं कि जो पहला दिरम होता है और उससे देख के फिर बाकी जो दिरम वो ढाले जाते हैं। फिर इमाम उस डोरी को कहते हैं कि जो मामार होते हैं, ये जो राज जिन्हें आप कहते हैं, मिस्त्री जो इमारतें बनाने वाले, वो उस डोरी के ज़रिए वो ये देखते हैं कि दीवार सीधी है कि नहीं। तो फिर अब हम जायज़ा लेंगे कुरान और हदीस से कि क्या ये हमारा अक़ीदा या इसके बारे में अल्लाह और रसूल की वाज़ेह और मुकम्मल हिदायत मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे सूरत बकरा की तरफ। ये कुरान मजीद की आयत सूरत बकरा में आयत नंबर 124। व इज़ब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना व काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। और इब्राहिम के रब ने उसे चंद कलमात में आजमाया और फिर क्या अल्लाह ने उसका सिला क्या दिया कि अल्लाह ने कहा कि इन्नी, मैंने, देखें यहाँ पर सीगा वाहिद है, यहाँ इन्ना भी नहीं है और नाहनु भी नहीं है, यानी कि इमामत अता करने में अल्लाह ने इतनी एहतियात बरती है कि यहाँ उसने ना इन्ना इस्तेमाल किया ना नाहनु, सिर्फ इन्नी, मैं तुझे करार दूंगा क्या, लोगों का इमाम। तो आगे से फिर जनाब इब्राहिम क्या कहते हैं, काला व मन ज़ुर्रियती, तो जनाब इब्राहिम कहते हैं कि पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत में, काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, तो कहा, अल्लाह ने कहा, काला यानी कि अल्लाह ने कहा कि मेरा ये ऐसा ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है कि ज़ुर्रियत इब्राहिम में इमाम आएंगे। तो आप दुरूद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी आप पढ़े ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, के पालने वाले दुरूद भेज, सलवात भेज मोहम्मद और उनकी आल पे। किस तरह कि जिस तरह तूने दुरूद और सलवात भेजा इब्राहिम और उनकी आल पे। तो इब्राहिम और उनकी आल पे क्या भेजा था अल्लाह ने, क्या दुरूद भेजा, इब्राहिम की औलाद में अल्लाह ने ज़ुर्रियत में, देखें ये ज़ुर्रियत पास बैठने वालों को नहीं, इब्राहिम के पैरोकारों के लिए नहीं, बल्कि इब्राहिम की ज़ुर्रियत में, इब्राहिम की उम्मत में नहीं, इब्राहिम की ज़ुर्रियत में अल्लाह ने इमाम बनाए हैं, इब्राहिम की नस्ल में, सरकार इब्राहिम की औलाद में। तो जिस तरह अब हम दुरूद में भी यही पढ़ते हैं कि जिस तरह पालने वाले तूने इब्राहिम और उनकी ज़ुर्रियत में इमामत करार दी, बिल्कुल इसी तरह तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद में इमामत को करार दे। तो इसी तरह ये सूरत बकरा की आयत है। इसी तरह आप जाएंगे तो ये मैं अभी निकाल रहा हूँ कुरान, ये आयत है जी सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 71, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि उस दिन निदा योम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामहिम, यानी उस दिन निदा दी जाएगी हर शख्स को, किसके साथ, उसके इमाम के साथ। इसका मतलब है कि इमाम के बगैर क़यामत अरसा महशर में, मैदान महशर में इमाम के बगैर कोई नहीं आ सकता। तो मेरे इस दावे की तौसीक होती है अहले सुन्नत की किताबों से। ये मैं अब आपके सामने ये सवाए के मोर का पेश कर रहा हूँ, ये आप देखें सवाए के मोर का है, इसका सफ़ा नंबर है 362 है। इसमें देलमी ने हज़रत अबू सईद खुदरी से बयान किया है, किस आयत के, ये सूरत साफ है और आयत 24 है, वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसलून, इनको रोको, इनसे सवाल किया जाएगा। वहाँ अल्लाह कह रहा है कि इमाम के साथ उठाया जाएगा, और यहाँ इस सूरत साफ की आयत
لیکن ان کو روکو، ان سے سوال کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اب یہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے، خدری یہ صحابی رسول ہے، اور دیلمی نے حضرت ابو سعید خدری سے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یعنی انہیں کھڑا کرو، ان سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ یہ الواحدی کی مراد ہے، کیونکہ اس سے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت علی، صرف حضرت علی علیہ السلام نہیں، حضرت علی اور اہل بیت کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ ولایت جو ہے یہ امامت ہے، اور جو ولی ہے وہ امام ہوتا ہے، اور کیونکہ وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہاں جو ہے سوال بھی ولایت کا ہو رہا ہے، اور ولایتیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک زبر والی اور ایک زیر والی۔ چلیں یہ ایک بات کا موضوع ہے، ہمارا اس وقت موضوع چونکہ امامت ہے اس لیے ہم اسی کی طرف زور دے رہے ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ تبلیغ رسالت پر اقربا کی محبت، یعنی کہ مودت کیا کہتے ہیں؟ اطاعت جمع محبت، یعنی کہ آپ نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور محبت بھی کرنی ہے، کوئی اجر طلب نہ کریں گے۔ پوچھے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حق کے موالات ادا کیا یا اسے ضائع کر دیا؟ دیکھیں اب آپ نے جو بھی حق، یہ رسول اکرم کا آپ پہ حق ہے، اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ نے حق ضائع کیا، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر امامت کے۔ مزید اس کی توثیق ہوتی ہے، یہ سوائے مورکہ کا حوالہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے جی، ینابع المودت، یہ شیخ سلمان قندوزی حنفی سنی مفتی اعظم ہے قسطنطنیہ کے، یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ بھی یہی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس آیت کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں جی؟ ادھر بھی ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول کریم صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 182 182، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس آیت میں ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ابن عباس نے بھی رسول اکرم سے روایت کی کہ اس آیت میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک جماعت اہل بیت سے روایت ہے کہ لوگوں سے حب اہل بیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع، دیکھیں یہاں صرف اس امت کی بات نہیں ہو رہی، اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن، اور پل صراط کو جہنم پر نصب کر دے گا خداوند، اور جہنم میں سے کوئی شخص عبور نہیں کر سکے گا۔ صرف یہ امت نہیں، اولین و آخرین کی جو مخلوق ہے وہ جمع ہوگی کہ جب تک اس کے پاس مولا امیر المومنین کے ہاتھ کا پروانہ موجود نہیں ہوگا۔ تو پھر اسی آیت کے بارے میں مزید یہ کہ اس بات کا، اور اسی میں یہ اولی الامر والی اسی کے ساتھ متعلقہ آیت ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی رسول کی و اولی الامر منکم، اور جو تم میں اولی الامر ہے۔ اب دیکھیں جو اولی الامر ہے وہ امام ہوگا۔ اسی کتاب ینابع المودت کے صفحہ 188 پہ المناقب میں عیسیٰ بن سمری سے سند سے روایت کی گئی ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث فرمائے جو یہ ثابت کر دے کہ اسلام کے ستون کون سے ہیں۔ یہ حدیث کیونکہ طولانی ہے، میں اس میں شارٹ کر کے آپ کو اپنے مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ تو اس بات کا اقرار کرنا کہ جس ولایت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ولایت آل محمد کی ولایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اولی الامر کون اس سے مراد ہے؟ پھر رسول اکرم نے فرمایا جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، ماتا میرات جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو شخص اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ 188 صفحہ نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم، میرے بعد تمہارے اولی الامر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، آپ کے بعد امام حسن ہے، یعنی کہ پہلے علی ہیں، پھر امام حسن علیہ السلام ہے،
آپ کے بعد امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کے بعد علی بن حسین ہیں، پھر محمد بن علی ہیں، اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے، یہ امر اسی طرح چلتا رہے گا، یہ امر اسی طرح، یعنی کہ اس امر سے مراد ہی خلافت ہے، اسی امر سے مراد امامت ہے، اسی امر سے مراد ولایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے بعد امام، پھر زمین صرف امام کے ذریعے اصلاح پذیر ہوتی ہے، امام کے بغیر زمین اصلاح پذیر نہیں رہ سکتی، اور امام بھی وہ جو اللہ اور رسول کا بتایا گیا ہو، اللہ اور رسول کی طرف سے بنایا گیا ہو، اور جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اپنے امام کو نہیں جانتا تو وہ یقیناً جاہلیت کی موت مرا۔ تم میں سے ہر شخص کے لیے امام کی معرفت کا رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں آگے وجہ بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ جب روح یہاں پہنچ جائے گی، امام نے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ جب آخری دموں پہ ہوگی آپ کی روح، تب انسان کہے گا کاش وہ اچھے عمل پہ قائم رہتا، یعنی کہ کاش وہ اولی الامر کو مانتا۔ اور اس میں ثابت ہو گیا کہ یہ 12 ہی اولی الامر ہیں۔ اور پھر مزید اسی کتاب کی صفحہ 184 پہ ہے، المناقب میں تفسیر مجاہد کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ آیت امیر المومنین کے حق میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بناتے ہیں، یہ دیکھیں لفظ خلیفہ آ گیا، خلیفہ بناتے ہیں۔ فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ مرتبہ حاصل ہے، وہ رتبہ حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ جناب ہارون کا کیا نسبت تھی جناب موسیٰ سے؟ وہ بلا فصل خلیفہ تھے، اور جناب موسیٰ کے بعد وہ ہادی ہیں امت کے لیے، جس طرح جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون ہادی ہیں امت کے لیے، بالکل اسی طرح پاک رسول کے بعد یہ 12 مولا علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت بن آل محمد تک یہ 12 آپ کے ہادی ہیں، اور ان کی جو امامت، خلافت، ولایت اور ان کو اولی الامر ماننا، یہ آج تو میں سنی کتابوں میں انشاءاللہ حوالے دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا، اگلی جو ہمارا کلپ ہوگا، وہ انشاءاللہ میں شیعہ کتابوں میں سے بھی آپ کو حوالے دوں گا۔ لیکن آپ کیونکہ میں نے چند نواسب کے یہ سنے کہ یہ امامت جو ہے یہ من گھڑت عقیدہ شیعوں کا، تو اس لیے میں آج یوں تو ایک لمبی فہرست ہے اہل سنت کی کتابوں میں جس میں امامت کا وہ ذکر ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ابھی جلدی میں یہ میرے بھائی انہوں نے مجھے کہا تو ہم 3-4 کتابیں اکٹھی ہم کر سکے تو وہ اسی حوالے سے ہم دے رہے ہیں جواب۔ اور پھر آگے اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ تم کو مجھ سے وہ مرتبہ ہے جو صرف ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھا۔ جب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ میری قوم میں خلیفہ بنو اور ان کی اصلاح کرو، جس طرح جناب موسیٰ کی قوم میں ہارون پہ ذمہ داری اصلاح کی، اسی طرح بعد رسول امت رسول پر اصلاح کی ذمہ داری امام کی ہے، مولا علی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور آیت بھی نکال کے دوں گا، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے جی، اور آیت نمبر ہے، یہ میں سورۃ یاسین سے وہ پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ سورۃ یاسین ہے، اس میں آیت نمبر 12 ہے کہ کُلّ شَیْءٍ فَصَلْنَاهُ فِی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو گھیر دیا امام مبین میں۔ تو اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام مبین ہمارا اپنا عقیدہ نہیں بلکہ قرآن کا اور رسول اکرم کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ اور وہ امام کون ہے؟ امام وہی ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا تو ان میں مزید دلائل میں پھر انشاءاللہ شیعہ کتابوں سے بھی آپ کو دوں گا، اور مزید کچھ اہل سنت کی کتابوں سے بھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔